अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उस पे हम अहाता करेंगे तलाक और उसकी वजूहात पर। नाज़रीन, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इंसान को अल्लाह ताला ने जोड़ों की शक्ल में यानी कि कपल की सूरत में पैदा किया है। और सिर्फ़ इंसान को नहीं, दुनिया की तमाम मखलूक़ात, जिन, परिंद, चाहे वो समुद्री मखलूक हों, मछलियाँ हों, ठीक है? चाहे वो आसमानी मखलूक हों, परिंद-चरिंद हों, मतलब कोई भी मखलूक अल्लाह ताला ने तमाम की तमाम जो जानदार मखलूक़ात हैं, उनको जोड़ों की या कपल की सूरत में पैदा किया है। और जहाँ तक इंसानों की बात है, इंसान का पहला जोड़ा जो है, आपको पता है, अम्मा हव्वा और बाबा आदम से शुरू हुआ। और अम्मा हव्वा और बाबा आदम का जो जोड़ा है, उसको तमाम मज़ाहिब, तमाम इल्हामी मज़ाहिब यानी कि क्रिश्चियनिटी, जूइज़्म और मुस्लिम सब मानते हैं। अब बात ये है कि तलाक और तलाक का जो रिश्ता है, वो हर मज़हब में मौजूद है। तलाक हर मज़हब जो है, उसमें उसके अलग-अलग कवानीन हैं। मगर शादी का होना या ना होना और शादी पे बिलीव करना या बिलीव ना करना, ये एक अलग बात है। मगर यहाँ पे मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊँगी अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, कि एक मर्द और औरत का मियाँ-बीवी की हैसियत में होना जो है ना, एक अटल और एक कुदरत का कानून और कुदरत का बनाया हुआ रिश्ता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि जी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो तो अब शादी पे बिलीव ही नहीं करती, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं। और आपको पता है कि आजकल तो मर्द की मर्द से और औरत की औरत से शादी पर भी कवानीन बन गए हैं बाहर की कंट्रीज़ में। तो अगर ये क्वेश्चन रेज़ करेंगे आप, तो उस पे मैं आपको एक जवाब दूँगी, जिस पे आपकी नॉलेज होना भी मैं समझती हूँ ज़रूरी है। नाज़रीन, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो अपने जो जब कवानीन मुरतब करते हैं ना, या उनकी पार्लियामेंट जब लॉज़ बनाती है, तो वो पब्लिक की विल को और पब्लिक ओपिनियन को देखते हैं कि उनकी आवाम क्या चाहती है। वो अपनी आवाम की ख्वाहिश की पैरवी करते हुए अपने कवानीन को मुरतब करते हैं, और वो चर्च लॉज़ पे बिलीव नहीं करते। उनके जो लॉज़ हैं, वो चर्च जो है उसकी पैरवी नहीं करते, या उसकी चर्च की प्रीचिंग या उनके मज़हब ने क्या कहा है उसकी पैरवी नहीं करते, बल्कि वो लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए अपने कवानीन मुरतब करते हैं। जबकि इस्लामिक कंट्रीज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, हमारे यहाँ जो कवानीन बनाए जाते हैं, उनको बनाते हुए ख़ास तौर पे इस बात का जो ख़्याल रखा जाता है कि वो मज़हब से क्लैश ना करें, या कुरान और सुन्नत की जो प्रीचिंग है, या कुरान और सुन्नत के जो लॉज़ हैं, उनसे वायलेट ना करें। तो ये दो अलग-अलग बातें हैं। लिव इन रिलेशनशिप पाकिस्तान में क्यों इसको एक कानूनी हैसियत नहीं दी जाती, ठीक है? और बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह की शिप को क्यों जो है एक्नॉलेज किया जाता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि तलाक की वजूहात क्या हैं। तलाक की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी, जिनमें से जो मेन चीज़ें हैं उनका मैं ज़रूर अहाता करूँगी। अच्छा, पाकिस्तान में जो तलाक के कवानीन है ना, वो पाकिस्तान का जो लॉ है, वो सेक्शन 7 और 8 है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, जो कि तलाक और तलाक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका अहाता करता है। तो अब हम आते हैं कि तलाक की वजूहात क्या हैं। मैंने तलाक की कुछ वजूहात जो हैं उनको, तलाक पर और डिवोर्स की वजूहात के ऊपर बहुत सारे जो है ना रिसर्च हुई है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है। मगर मुस्लिम कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में इस तरह की रिसर्चेज़ आपको पता है बहुत कम होती हैं। मगर बाहर जो है जो गोरे हैं, वो हर चीज़ पर जो है बड़ी थोरो रिसर्च करते हैं, ठीक है? और अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ वो रिसर्च का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। अच्छा, अभी तक डिवोर्स के ऊपर मेरी जो नॉलेज और रिसर्च है उसके मुताबिक तकरीबन 2,02,046 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए हैं डिवोर्स के ऊपर, ठीक है? और जो 2,02,046 रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उन्होंने अहाता किया है कि जो तलाक है उसकी वजूहात क्या हैं, और उन वजूहात का मैं यहाँ से ज़िक्र करूँगी इन आर्टिकल्स में। तलाक की क्या वजूहात बयान की गई हैं। नंबर 1, विमेन इंडिपेंडेंस, यानी कि औरत का खुद कफील होना, ठीक है? औरत का खुद कफील होना यानी कि औरत का खुद कमाना और अपने अखराजात
اور اپنے زندگی کے ڈیسیژن میں خود کفیل ہونا طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے نا میں سبجیکٹ وائز الگ الگ ڈسکس کروں گی, مگر ابھی میں صرف آپ کو چیدہ اور مختصر جو ہے نا چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ طلاق کی وجوہات کیا ہے. طلاق کی نمبر 1 وجہ ہے جی ویمن انڈیپینڈنس, یعنی کہ عورت کا جو ہے وہ اپنے آپ پر خود انحصاری, اور عورت کا جو ہے اپنے فائنینشیلز کو خود سے ڈیل کرنا, یعنی کہ اپنا بوجھ خود سے اٹھانا اور اپنی زندگی کو خود سے آگے لے کے چلنا. اچھا جی, 100 میں سے جو 22% طلاقیں ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں یا عورتیں یا بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اس مرد کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا گزارا تو اس کے بغیر بھی ہے, اس لیے کہ ہم مہینے میں اتنا پیسہ کما لیتے ہیں کہ ہم اپنا بوجھ اور اپنے بچوں کا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں. ہمارا اپنا گھر ہے, ہماری اپنی گاڑی ہے, ہمارے اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں, تو ہم جب سارا کچھ خود ہی کر سکتے ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف گزار سکتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک مرد کے احکامات کو ماننے کی, ایک مرد کی غلامی کرنے کی, اور ایک مرد کے ساتھ جو ہے باؤنڈ ہو کر اس کی مرضی سے زندگی گزارنے کی. تو کیوں نہ ہم اس مرد کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ میرا جسم میری مرضی والی بات, ٹھیک ہے. تو یہ بات بہت زیادہ ان کیسز میں ہوتی ہے جن میں عورت جو ہے فائنینشلی مرد پہ ڈپینڈ نہیں کرتی, یعنی کہ 22% طلاق صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ خود سے کما سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب طلاق کی دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ارلی میرجز, یعنی کہ انسان کا بہت جو ہے جلدی سے 18-20 سال کی عمر میں شادی کا ہو جانا, جبکہ اس نے دنیا کو اچھی طرح سے سمجھا ہی نہ ہو. اس نے طلاق کی ریزن بننا کہ شادی کے رشتے کو اچھی طرح, شادی کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھا ہی نہ ہو. تو ٹو ارلی میرجز بھی, یا بہت جلدی کم عمری میں شادی کا ہو جانا بھی طلاق کی ایک بڑی وجہ ہے, ٹھیک ہے. اب کم عمری کی شادی میں جو بیوی ہے سم ٹائم اگر وہ بہت کم عمر ہے تو وہ اپنے جو ہے شادی کے جو فرائض ہوتے ہیں عورت کے وہ صحیح طرح سے نہیں پورے کر سکتی. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کے فرائض کیسے پورے کرنے ہیں, اس نے اپنے ان لاز کے جو ہے وہ فرائض کیسے پورے کرنے ہیں, اس نے اپنے گھر کو کیسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ شادی از اٹ سیلف ا رسپانسبلٹی. شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ایک لڑکی کم عمر ہے یا ایک لڑکا کم عمر ہے, وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا, وہ اپنی بیوی کو فائنینشلی جو ہے وہ کور نہیں کر سکتا, اس کے فائنینشیلز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, اور وہ ایک بحیثیت شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا, اور ایک لڑکی بحیثیت وائف اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی ڈیو ٹو ٹینڈر ایج, ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ اس کی عمر بہت کم ہے اور وہ چیزوں کو اور ان ذمہ داریوں کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتی. تو سم ٹائم اس کی وجہ جو ہے وہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب تیسری وجہ جو ہے پور انٹلیکچوئل لیول اینڈ ایجوکیشن, ٹھیک ہے, اور سوشل سکلز. اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ آج کل اگر ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے ایک کم پڑھا لکھا ہے یا کسی کا اسٹیٹس کم ہے اور وہ انٹلیکچولی پور ہیں یا ان کے سوشل سکلز ویسے نہیں ہیں, وہ ہسبینڈ کے ساتھ موو آن نہیں کر سکتی لڑکی, وہ باہر اس کی حیثیت کے مطابق جا نہیں سکتی یا سوسائٹی میں اس کے ساتھ موو آن نہیں کر سکتی, اس کے ساتھ شادیوں میں, اس کے رشتہ داروں میں, فیملیز میں, سوشل گیدرنگ میں اس طرح سے شریک نہیں ہو سکتی بحیثیت وائف, کیونکہ اس کا انٹلیکچوئل لیول پور ہے یا اس کا جو ہے وہ سوشل جو ہے اسٹیٹس جو ہے ہسبینڈ سے میٹ نہیں کرتا اور وہ سوشلی اس طرح سے موو اراؤنڈ نہیں کر سکتی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ڈیورس کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے زمانوں میں یعنی کہ اگر ہم ہمارے پیرنٹس کو لے لیں یا ہمارے جو ہے فور فادرس کو لے لیں, یعنی کہ ہمارے دادا پیچھے سے دادا کی فیملی یا ان سے بھی پردادا کی فیملی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک عورت بہت ہی سوشلی پور ہوتی تھی, انٹلیکچولی بہت ہی پور ہوتی تھی, اور پھر بھی وہ مرد جو ہے اس کے ساتھ پوری زندگی گزار لیتا تھا, ٹھیک ہے. مگر آج کل ایسے نہیں ہے. آج کل مرد اور عورت کا دونوں کا کمپیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ شادی کا رشتہ جو ہے وہ چل نہیں پاتا. اور اکثر یہ ہوتا ہے
کہ 15-15, 20-20 سال، 25-25 سال ایک عورت کے ساتھ، ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنے والے مرد جن کا انٹلیکچوئل لیول اپنی بیوی سے نہیں ملتا، یا وہ سوشل نہیں ہے اتنی زیادہ، یا سوشلی ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی، تو پھر بھی وہ مرد جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور وہ عورت جو ہے بیچاری 20-25 سال بعد اس ٹراما کو فیس کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انٹلیکچولی اور سوشلی مرد اور عورت کا آپس میں کمپیٹیبل نہ ہونا۔ اچھا جی، اب ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے اکنامک فیکٹر، یعنی کہ اگر مرد عورت کو افورڈ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے وہ عورت جو ہے بڑی مشکل سے اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے گی یا زندگی نبھائے گی۔ تو اکنامک فیکٹر تو ایک بہت ہی ہیوج فیکٹر ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی میں بھی نان و نفقہ رکھا ہے، مرد پہ یہ لازم کیا ہے کہ وہ عورت کو جو ہے وہ افورڈ کرے گا، یعنی کہ وہ عورت کا جو ہے وہ خرچہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، بحیثیت مرد۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پہ نہیں، مرد پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کرے گا آفٹر میرج، اور اس کی تمام تر فائنینشیل ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالے گا۔ ہاں جی، تو اب ایک تو فائنینشیل فیکٹر ہو گیا، پھر ہمارے جو ہے نا لبرل ڈیورس لاز۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک لڑکی ایک مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ کورٹ میں جاتی ہے نا، تو مہینے 1.5 مہینے میں اس کی ڈیورس جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی خلا جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے، اور اس کو بڑی جلدی اس مرد سے خلا مل جاتی ہے۔ اور بعض کیسز میں تو مرد کو یعنی کہ شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ ڈیورس لے چکی ہیں کورٹ کے تھرو۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے قوانین ایسے ہیں کہ بہت تیزی سے طلاق کا رجحان جو ہے اس کو انکریج کیا جا رہا ہے، اور طلاق کے کوئی اور کیس جلدی سے ڈسپوز آف ہو نہ ہو، جلدی سے کوئی اور کیس جو ہے اس میں فیصلہ ہو نہ ہو، مگر طلاق کے کیسز جو ہیں بہت جلدی جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں، یا بڑی جلدی طلاق جو ہے اس کو فائنل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں سیکشل فیکٹرز لیڈنگ ٹو انکیپیبلٹی۔ اب دیکھیں سیکشلی ہسبینڈ اینڈ وائف کا انکیپیبل ہونا ایک دوسرے کے ساتھ ہسبینڈ اینڈ وائف کے طور پر رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں رول آف کنفلکٹس، اگر ہسبینڈ اینڈ وائف کو یا میاں بیوی کو آپس میں کنفلکٹ رہتا ہے، یعنی کہ ان کو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی کشمکش رہتی ہے، یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور کوئی نہ کوئی آپس میں ان کے جو ہیں کلیش رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیورس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر ہے اچھا رسک ٹیکنگ بیہیویئر، یہ بہت اہم بات ہے۔ رسک ٹیکنگ بیہیویئر جو ہے نا، اس کو تو ہم بڑے گہرائی میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گی۔ اچھا، رسک ٹیکنگ بیہیویئر ان ڈائیورس کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئر کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر کیا ہوا، ہم رسک لے لیتے ہیں، ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کو رکھ لیتے ہیں، اگر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈیورس ہو جائے گی اگر ہماری بیوی کو پتہ چلے گا، تو نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں صحیح تو کوئی اور صحیح، اگر اس افیئر کا پتہ چلنے سے ڈیورس ہی جو ہے وہ ہوگی تو کوئی بات نہیں، ہم یہ رسک لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو انکلینیشن ہے افیئر کی طرف وہ ڈیورس کے فیکٹر سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ پھر رسک ٹیکنگ فیکٹر سم ٹائم عورت کی طرف سے ہوتا ہے، عورت مرد کو بات بات پہ تانے دیتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، یہ نہیں کرنا تو مجھے طلاق دے دو، یہ بات نہیں ہے تو مجھے طلاق دے دو، اگر تم نے میری یہ خواہش پوری نہیں کرنی تو مجھے طلاق دے دو، کیونکہ کہیں نہ کہیں عورت کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ مجھے طلاق دے دے گا تو میں کون سا پہلے اس کے ساتھ خوش رہ رہی ہوں، اگر یہ مجھے طلاق دے دے گا تو میں نے یہ بندوبست کیا ہوا، میں اس طرح سے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ تو سم ٹائم وہ پھر مرد کو جو ہے نا انسائٹ کرتی ہے، یا اس کو جو ہے راغب کرتی ہے، اور وہ رسک لیتی ہے کہ اگر مجھے یہ طلاق دے دے گا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو رسک ٹیکنگ فیکٹر جو ہے نا ڈیورس میں، یہ بھی ایک بہت اہم ہے کہ آپ جان بوجھ کر طلاق کی طرف دوسرے کو گامزن کرتے ہو یا دھکیلتے ہو، اور آپ رسک لیتے ہو ڈیورس کی طرف۔ جو میاں اور بیوی کے آپس میں جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا، وہ سم ٹائم لیڈ کرتے ہیں ڈیورس کی طرف۔ اب جیسے ڈفرینسز بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ ہسبینڈ کہتا ہے جی جاب نہیں کرنی، اور بیوی کہتی ہے نہیں میں نے تو جاب کرنی ہے۔ ہسبینڈ کہتا ہے جی مجھے بچے چاہیے، جبکہ عورت کہتی ہے نہیں میں نے تو ابھی بچے پیدا نہیں کرنے۔ تو
ہسبینڈ کہتا ہے میرے پیرنٹس کے ساتھ رہو, بیوی کہتی ہے نہیں میں نے تو اکیلے رہنا ہے ورنہ میں نے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا بہت بڑے پرابلمس ہوتے ہیں جو آپ کے جو ہے ڈفرینسز جو ہیں ڈفرینس آف اوپینین جو ہے ان کی وجہ سے آتا ہے. جیسا کہ آج کل ایک بہت ہی پچھلے دنوں میں ایک جرمن شخص ہیں اور ہماری ایک خاتون ہیں جو کہ ولاگس کرتی تھی یوٹیوب کے اوپر, اور ان کا جو ہے زویا اور کرسچائن شاید ان کا نام ہے, زویا خاتون کا نام ہے. تو ان کا رشتہ ٹوٹ گیا ایک دم سے جب ریلیجن بیچ میں آ گیا, جب پیلسٹائن اور اسرائیل کا کنفلکٹ ہوا اور ریلیجن بیچ میں آ گیا تو دونوں کا رشتہ فوراً سے ٹوٹ گیا, کیونکہ انہوں نے یہ آپس میں ڈیسائیڈ یہ نہیں کیا تھا کہ جب وہ شادی کریں گے دو الگ الگ ریلیجن کے لوگ تو وہ اپنے یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو کیسے اسے سورٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ چیز پہ انہوں نے سوچا نہیں ہوا تھا. اب ان کی منگنی بھی ہو گئی ہے اور شادی کی طرف بات جا رہی ہے, مگر آل آف سڈن پاکستان میں برننگ ایشو ہو جاتا ہے جی کہ مگر آل آف سڈن جو ہے وہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا کنفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پیلسٹائن اور اسرائیل کی کنفلکٹ کے سٹارٹ ہونے سے جو ہے ریلیجن بیچ میں آ جاتا ہے دونوں کپلس کے. ریلیجن جب بیچ میں آتا ہے تو فوراً سے رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو بعض اوقات ڈفرینسز اس طرح سے آتے ہیں جن کو آپ نے پہلے سے سورٹ آؤٹ نہیں کیا ہوتا. بہت ساری ڈیوورسز آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آج کل تو آپ کے فون, واٹس ایپ, فیس بک, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ جو ہے بیگو اور بہت ساری سوشل میڈیا ان گنت ایپس ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنے دوست بنا سکتے ہو اور ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھ سکتے ہو. تو جب اتنی زیادہ سوشل میڈیا کے آنے سے اتنی زیادہ مرد کو اور عورت کو آزادی ملے گی کہ وہ گھر بیٹھے دنیا میں جہاں پر مرضی بیٹھے ہوئے فرینڈ شپ کر لیں کسی سے, تو آپ کی چوائسیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ایک بندے تک چوائس آپ کی کنفائنڈ نہیں رہ سکتی. تو سم ٹائم آپ جو ہے نا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہے وہ ڈائیورس کا باعث بنتا ہے.